अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज़ मलिया हाशमी, यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, हम आज की हिस्ट्री बुक्स में माजी की बड़ी बड़ी हिस्टोरिकल मोमेंट्स के बारे में पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी मूवमेंट्स माजी में चलाई गई जो तारीख का हिस्सा बन गई। सिमिलरली कुछ ऐसे अच्छे और बुरे प्रेसिडेंट्स भी सेट हो गए जो आज की नस्लों को भी इम्पैक्ट कर रहे हैं और आइंदा आने वाली नस्लों को भी अफेक्ट करते चले जाएंगे। कुछ बड़ी कमाल अचीवमेंट्स भी हमारे हिस्से में आई। मसलन बरे सगीर में माशाल्लाह मुसलमानों को एक अलग मुल्क पाकिस्तान मिल जाना, वो ऐसी नेमत है जिससे हम भी मुस्तफीद होते हैं। अल्लाह का शुक्र है, हमारे बाप दादा भी मुस्तफीद हुए और आइंदा आने वाली नस्लें भी इंशाल्लाह क़यामत तक इससे मुस्तफीद होंगी। लेकिन कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 7 दिहाइयों से भी पहले इस पाकिस्तान को हासिल करने की एफर्ट की थी जिसका समर हम आज हासिल कर रहे हैं। सिमिलरली एक बड़ा बुरा प्रेसिडेंट सेट हो गया कि निज़ाम में करप्शन रच बस गई। ये एक दो दिन में नहीं रची बसी, ये पिछले 40-50 साल में पाकिस्तान का बेड़ा गर्क होते 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 वो वक्त आ गया कि जो 1960 में हमारा एक लेवल था, एक मकाम था, हमने वो खो दिया। और आज वो गरीब ममालिक जो 50 साल पहले जिनकी कोई वर्थ नहीं थी, आज वो हमसे कहीं ज़्यादा माली तौर पर कामयाब और मजबूत हैं। अभी रिसेंटली काजी फायज ईसा साहब का जो उनकी अहलिया से जो पूछगिछ हुई और उस हवाले से जो 9 माह लगाकर एक तफसीली फैसला आया, उसमें एक ऐसा बुरा प्रेसिडेंट सेट कर दिया गया है कि जो आइंदा आने वाली नस्लों को भी इम्पैक्ट उसका आएगा, उन पर भी। ये हो ही नहीं सकता कि पाकिस्तान में आइंदा अकाउंटेबिलिटी का वो मयार रह जाए इस फैसले के बाद। एतजाज़ अहसन साहब पाकिस्तान के बहुत ही मायनाज वकील भी हैं, माहिर कानून हैं, सेनेटर रह चुके हैं। वो तमाम एस्पेक्ट से इस फैसले को पढ़ने और देखने के बाद उनका ये कहना है कि वो इस फैसले को रिजेक्ट करते हैं। ये जो 6 जजेस ने, खैर से 7 जजेस के पिछले फैसले को लिटरली उन्होंने रद्दी की टोकरी में फेंक दिया है कि ये जी FBR में जो सारा मामला गया, तो उसमें एक तो ये सवाल उठा दिया गया है कि ये किस तरह से इन तक इंफॉर्मेशन पहुंची। हालांकि सवाल तो ये होना चाहिए कि FBR से आपने बातें छुपाई क्यों? सीधी सी बात है, 3 जायदादें जस्टिस काजी फायज ईसा साहब की अहलिया ने जो बनाई, उन पर सवाल किया गया था, जिसके हवाले से रिपोर्ट का ये एतजाज़ अहसन साहब ने बहुत अच्छी बात कही कि रिपोर्ट जो अभी डिसीजन आया है, फाइनल वर्डिक्ट, इसका आगाज इन अल्फाज से किया गया है कि कानून की नज़र में सब बराबर हैं, कोई भी शख्स कानून की नज़र में किसी से भी ज़्यादा या कम नहीं। और उसके बाद आगे एट अ लेटर स्टेज इन द फाइनल वर्डिक्ट जजेस साहिबान फरमाते हैं कि लेकिन आप सरीना ईसा साहिबा जो हैं उनसे आप सवाल नहीं कर सकते। तो ये कौन सा एहतसाब है और ये किस किस्म का प्रेसिडेंट है जो सेट किया गया है कि जिसको आज के माहिरीने कानून भी, जिनके कोई स्टेक्स नहीं है इनके साथ, जिन्होंने इनसे माल पानी नहीं खाया हुआ, जिनको कोई आगे अपना कोई लालच नहीं है जिसकी बुनियाद पे वो झूठ बोलें, वो बड़ी खरी और सीधी बात कर रहे हैं कि बड़ा ख़राब प्रेसिडेंट सेट हुआ है। कल को न सिर्फ दीगर जजेस बल्कि ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस और जो दीगर लोग हैं, वो सब जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स हैं, वो सब ये प्रेसिडेंट जो है इसको बुनियाद बनाकर एक प्रेमिस सेट करेंगे अपनी कि जी हम भी जवाबदेह नहीं हैं कानून के आगे। क्यों? क्योंकि जजेस पब्लिक ऑफिस होल्डर होने के बावजूद जब जवाब नहीं दे रहे तो हम किस खुशी में दें। और फिर ये कि जो एक जज का एहतसाब हो जाना या उनके ख़ानदान का एहतसाब कर लेना कोई बड़ी बात नहीं थी। असल मसला ये है कि हमारे मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान को जो अब ये ख़तरा लाहक हो गया है कि अगर एक के अहले खाना का एहतसाब होता है और उसमें जिस तरह से FBR ने, आपको याद होगा कि जब ये सारी इनसे पूछगिछ की गई थी सरीना ईसा साहिबा से, तो इनके कई सवालात के जवाबात में तज़ाद था। जो इनसे सवाल पूछे गए थे FBR की जानिब से, तो इन्होंने कुछ बड़े कॉन्ट्रडिक्टरी जवाबात दिए थे, जिसकी वजह से इनका केस काफ़ी मशकूक हो गया था। और अभी इस फैसले से तो खैर सारी ही चीज़ वॉश हो गई और वो रद्दी की टोकरी का हिस्सा बन गई। आइंदा किसी से भी आप सवाल करेंगे, तो एक तो ये कि वो जवाब नहीं देगा, और दूसरा जो जजेस हैं वो बहुत ज़्यादा इस हवाले से एप्रीहेंसिव हो गए थे, डर गए थे कि ये अगर एक जनाब की अहलिया का एहतसाब हो गया तो कल को हमारे भी खाते खुल जाएंगे।
تو ہم کہاں کہاں جواب دیتے پھریں گے کہ جی ہم نے فلاں کرپٹ بندہ تھا اس کو ضمانت دینے کے لیے کیا مراعات حاصل کی، کیا پیسے پکڑے، کیا ہم بھول گئے؟ جسٹس جو ریٹائرڈ ملک قیوم تھے، جن کو شہباز شریف فون پر بتا رہے تھے کہ جی بڑے میاں صاحب کا حکم ہے، بڑے میاں صاحب نے آپ کے لیے پیغام دیا ہے کہ بے نظیر کی سزا اتنے نہیں اتنے سال ہونی چاہیے، ان کی سزا 2 سال اور بڑھا دیں، جس کو پھر خیر بنیاد بنا کر بے نظیر صاحبہ کی وہ سزا کا معاملہ ختم ہوا تھا اور بڑا کنٹروورشل ہو گیا تھا وہ سارا معاملہ۔ تو ہم بھول گئے کہ کس طرح سے یہ رفیق تارڑ صاحب، ہم بھول گئے انہیں، ہم بھول گئے کہ کس طرح سے آپ یہ جج ارشد ملک والا تو مرحوم خیر دنیا سے چلے گئے ہیں وہ، لیکن کس طرح سے ججز کو بلیک میل کیا جاتا ہے اور اس کے بعد یہ سارے کا سارا نزلہ اسٹیبلشمنٹ پر گرانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ یعنی شرم کا مقام ہے کہ آپ تو منصف ہیں، آپ تو قرآن کے سائے میں فیصلہ کرنے کا آپ کو تو اتنی بھاری ذمہ داری مل گئی ہے، عدل کرنے کی ذمہ داری آپ کو ملی ہے، عدالت عدل کرنے والی جگہ کو کہتے ہیں، اور اس قدر بے اصولی اور عدل کے منافی حرکت اسی عدالت کے معزز ججز کی جانب سے ہو کہ آپ کہیں کہ ہم سوال نہیں پوچھیں گے؟ کیوں نہیں پوچھیں گے؟ اگر ایک پونے دو کروڑ ووٹس لے کر اگر عمران خان جو وزیر اعظم بنتے ہیں یا کوئی بھی ماضی میں بھی ہمارے وزرائے اعظم جو گزرے ہیں، اگر وہ عوام کے آگے جواب دیں، اگر وہ اپنے اہل خانہ اور اپنے اثاثوں کے حوالے سے جواب دہ ہیں، ٹیکس کے حوالے سے اگر وہ جواب دے ہیں کہ کتنا ٹیکس دیا، کتنی دولت میں اضافہ ہوا، کیا کیا، تو پھر آپ کیوں نہیں ہیں؟ آپ کیا کوئی کم پبلک آفس ہولڈر ہیں؟ اب اس میں یہ کہنا کہ نہیں جی بیوروکریٹس کا تو رول اور ہوتا ہے، ان کو اور لاز کے تحت گورن کیا جاتا ہے، اور یہ جو کیا ہیں جو پولیٹیشنز ہیں ان کو گورن کرنے کا رول اور ہے۔ یا آج میں سن رہی تھی اٹارنی جنرل خالد جاوید خان بڑی عجیب سی گفتگو فرما رہے تھے ایک چینل پہ بیٹھ کے کہ جی نہیں ججز کو تو گورن کرنے کا ہی رول اور ہے، اور ان کو جو سیکیورٹی اپنی ٹرم پوری کرنے کی ملتی ہے وہ اور کسی نوکری میں نہیں ہے، لہٰذا ان کا مقابلہ بیوروکریٹس اور پولیٹیشن سے نہیں کر سکتے ججز کا۔ تو احتساب میں کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ احتساب سے کس نے ان کو مبرہ کر دیا؟ اس کا تو یہ مطلب ہے کہ آئندہ کسی نے جتنی مرضی دولت سٹیش کرنی ہے کہیں پہ کرے، اور چپ کر کے کسی جج صاحب سے نکاح پڑے اور کہے کہ ہاں جی، یا کسی خاتون کو استعمال کر کے اگر کسی نے کرپشن کرانی ہے تو کسی خاتون کا جج صاحب سے نکاح کرا دیں، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہ چیز جو ہے یہ بڑا غلط پریسیڈنٹ سیٹ ہو گیا، اور یہ آئندہ آنے والی نسلیں بھی اس سے بری طرح سے اثر انداز ہوں گی اگر ہمارے معزز جج صاحبان نے اس اپنے ادارے پر، اس کی ساکھ پر، اس کی کارکردگی پر، اس کی عزت پر اور پاکستان کی آنے والی نسلوں پر رحم نہ کیا۔ یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ خود کو یوں ایک دوسرے کو کلین چٹ دے دینا، ظاہر ہے اصل مسئلہ تو ان کو یہ ہے کہ اگر ایک کا احتساب ہو گیا تو سب کے کھاتے کھل جائیں گے۔ تو یہ میں آپ کو چائنا کی ایک عدالت کی مثال دیتی ہوں۔ آج ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر نظر سے گزری کہ ڈونگ ہانگ نامی ایک وہاں کے سول سروسز آفیسر تھے، جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ سرکاری ملازم، انہوں نے جناب $73 ملین کی کرپشن کی جناب نے چائنا میں، وہ ثابت ہو گئی۔ چائنا کی عدالت نے اس شخص کو سزائے موت سنا دی ہے، ٹھیک ہے؟ وہاں پہ اس نے کوئی رولا نہیں ڈالا کہ جی یہ دیکھیں سرکاری نوکری کو عزت دو، یہ دیکھیں میں تو سرکار کا ملازم تھا میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ وہاں کا میڈیا اس بندے کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نہیں جمپ کر رہا۔ تو یہ فرق ہے پاکستان میں اور چائنا میں، ان کی ترقی اور ہماری ترقی میں اسی لیے فرق ہے۔ اسی چائنا کو پاکستان 1960 میں قرضے دیا کرتا تھا، اور وہی چائنا آج امریکہ کو ٹکر دیے ہوئے۔ آج امریکہ چائنا سے خوف زدہ ہے کہ چائنا کوئی کم لیول کی سپر پاور نہیں رہ گئی، بلکہ بہت ساری چیزیں جن میں امریکہ جو ہے literally US is lagging behind China on so many fronts۔ تو کیا وجہ ہے کہ وہاں پہ احتساب بہت تگڑا ہے، وہاں پہ رول آف لا ہے۔ یہ جو عمران خان بار بار بات کرتے ہیں نا رول آف لا کی، اور یہ لوگ ہنسی مذاق میں اڑا دیتے ہیں کہ ہو جی نیازی نے یہ کہہ دیا۔ عمران خان دنیا کی جو نظام ہے، دنیا کے سسٹمز ہیں، اکثر آپ سنتے ہوں گے ایک بڑا کرٹیسزم عمران خان پہ آتا ہے کہ جی عمران خان ملیشیا کی بات، جب ملیشیا جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی ملیشیا کا سسٹم بہت اچھا ہے، ملیشین سسٹم پاکستان میں ہمیں لانا چاہیے، ویسی اکاؤنٹیبلٹی اور ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے۔ چائنا جاتے ہیں تو کہتے ہیں جی چائنیز نظام بہت اچھا ہے، پھر کبھی کہتے ہیں ریاست مدینہ بنانا چاہیے، پھر فلاں نظام بنانا چاہیے۔ تو یہ بندہ کنفیوزڈ ہے، کنفیوز نہیں ہے، وہ سارے جتنے بھی نظام ہیں ان میں ایک ہی چیز دیکھ کر وہ انسپائر ہوتے ہیں، اور وہ ہے رول آف لا۔ تو جب رول آف لا کی
کی حکمرانی ہوگی، تگڑا ہوگا جس ملک میں رول آف لا، اسی ملک میں لوگ کامیاب بھی ہوں گے، اسی ملک میں پھر فائنینشیل ایکوالٹی بھی آئے گی، فائنینشیل ایکویٹی بھی آ سکے گی. وہاں پر پھر یہ نہیں ہوگا کہ خیر سے جو نواز شریف صاحب کے لیے ہوتا تھا کہ پائے نہاریاں جو ہیں وہ روز اندرون لاہور سے پیک ہو کے، اور وہ رائے ونڈ محل سے جو ہے وہ تشریف لے کے اسلام آباد روز ناشتہ جو ہے وہ جہازوں پہ لاہور سے اسلام آباد بھجوایا جاتا تھا کہ جی خاص ناشتے آ رہے ہیں، اور دوسری طرف کوڑے میں بچہ جو ہے غریب کا وہ کھانا ڈھونڈ کے کھا رہا ہے. وہاں پر یہ نہیں ہوتا. وہاں پر ایک مناسب نظام ہوتا ہے کہ جس میں ٹھیک ہے امیر غریب تو ایگزسٹ کرتے ہیں لیکن بنیادی سہولیات سب کو پوری ملتی ہیں. تو یہ تب تک نہیں ہو سکے گا جب تک مجرموں کو یقین نہیں ہوگا پکڑے جانے کا. یہ کیسی بات ہے؟ اور پھر یہ کہ آپ اس کا مطلب ہے کہ ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں جو رانا ثناء اللہ نے کہا کہ ہم دیکھ لیں گے، جو بھی جج جو بھی عدالت ہمارے اپوزیشن کو اب ان کے خلاف فیصلہ کرے گی ہم ان کا گھیراؤ کریں گے. پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ ٹھیک رہتے ہیں نا، کیونکہ آپ کو ان سے مسئلہ نہیں ہوتا. دوسرا یہ کہ بار ایسوسیشنز کا ریفرنس دیا گیا اس فیصلے میں کہ جی فلاں بار ایسوسیشن جو ہے، سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کی بھی سپورٹ ہے قاضی فائز صاحب کو، فلانے کی بھی، لاہور کی بھی، پشاور کی بھی، فلانے کی. تو جی اس سے ان کی ایک کریڈیبلٹی جو ہے وہ بتائی گئی ہے. تو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کا تو اپنا اتنا بیڑا غرق ہوا ہوا ہے کہ ان کے جو صدر ہیں ایس این بھون، وہ ان پر آفتاب باجوہ جو سابق سیکریٹری ہیں وہ خود الزام لگا چکے ہیں کہ یہ پیسے پکڑ کے آئے نواز شریف صاحب سے لنڈن میں مل کے ابھی، اور پیسے پکڑ کے وہ پھر شروع ہو گئے اس چیز پہ کہ نواز شریف کی تاحیات نااہلی ختم کروانے کی جو انہوں نے پٹیشن دائر کی اور وہ سارا. تو یہ تو آپ خود ایک اس کو نون لیگ کا یونین بنا رہے ہیں نا آپ سپریم کورٹ بار ایسوسیشن کو. یہ تو آپ پولیٹیکلی اس کو انکلائنڈ کر رہے ہیں ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف. یہ تو آپ پولیٹیسائز کر رہے ہیں اس چیز کو، جو کہ ایک نیوٹرل ادارہ ہونا چاہیے. آپ کو تو عوام کے حق میں بات کرنی چاہیے اور آپ کرپٹ لوگوں کی اس میں کر رہے ہیں. اور پھر یہ کہ جو ایک سزا یافتہ مجرم کی تاحیات نااہلی ختم کروانے کی کوشش کر رہی ہے جو سپریم کورٹ بار ایسوسیشن، اس کا حوالہ بھی فیصلے میں دیا جا رہا ہے کہ جی ان کی سپورٹ بھی قاضی فائز صاحب کو حاصل ہے، لہٰذا وہ بڑے اچھے ہیں. میں کہتی ہوں ہو سکتا ہے فرشتے ہی ہوں قاضی فائز صاحب، ہم ان کو برا نہیں کہتے، لیکن احتساب پر تو پورے اترے. آپ نے دوسروں کا احتساب کرنا ہے، خود کو بھی تو پیش کریں احتساب کے لیے. اور آخر میں ابھی آپ نے دیکھا کہ اسٹیٹ بینک کا جو بل، اس کے جو امینڈمنٹ بل تھا اس کی خود مختاری کے حوالے سے، وہ بہت کنوینئنٹلی حکومت نے پاس کروا لیا. اگرچہ نیک ٹو نیک مقابلہ تھا، 42 ووٹس اپوزیشن کو پڑے اور حکومت نے 43 ووٹس لے لیے سینٹ میں اور وہ کامیاب ہو گئے اس بل کو پاس کروانے میں. اس میں یوسف رضا گیلانی صاحب کے حوالے سے بہت زیادہ بات کی جا رہی ہے جی کہ وہ نہیں آئے، وہ جان بوجھ کے نہیں آئے. حالانکہ نون لیگ کے اپنے بھی کچھ لوگ نہیں آئے، فضل الرحمان صاحب کے اپنے سینیٹرز بھی نہیں آئے. اسحاق ڈار پاکستان میں ہوتے تو 1 ووٹ سے جیتی ہے حکومت اور ان کے اتحادی، تو اسحاق ڈار اگر ہوتے تو وہ جیت سکتے تھے. فضل الرحمان صاحب کے سینیٹرز اگر نہ غائب ہوتے وہ بھی جیت سکتے تھے. تو یہ سارے کا سارا نزلہ چونکہ یوسف رضا گیلانی صاحب پہ پڑ گیا ہے، تو اب گیلانی صاحب نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے. انہوں نے کہا ہے کہ وہ ریزائن کر رہے ہیں اس پوزیشن سے، اپوزیشن لیڈر کی کرسی سے انہوں نے جو استعفیٰ ہے وہ اپنی قیادت کو جمع کروا دیا ہے. اس پر ان پر ایک کرٹیسزم آ رہی ہے کہ جی اپنی قیادت کو کیوں کروایا ہے، وہاں پہ چیئرمین سینٹ کو کرواتے. تو دیکھتے ہیں اس حوالے سے کیا ہوتا ہے. میں اس پہ انفارمیشن گیدر کرنے کی کوشش کر رہی ہوں، جو مجھے انسائیڈ انفارمیشن ملے گی انشاءاللہ اس پر کل ہم صبح بات کریں گے. اور ایک اور انٹرسٹنگ چیز یہ کہ نون لیگ جو بہت زیادہ پیپلز پارٹی پہ زور لگا رہی تھی، اب جب سے یہ یوسف رضا گیلانی کو ٹارگٹ کر رہے تھے، جب سے اب بات ذرا یہ ان پہ اسحاق ڈار صاحب پہ آ گئی ہے، تب سے تھوڑا سا وہ بیک فٹ پہ گئے ہیں. اور چونکہ اب اسحاق ڈار پہ بات آ ہی گئی ہے کہ اگر وہ پاکستان ہوتے تو معاملہ ڈیفرنٹ ہو سکتا تھا، ٹائی ہو سکتا تھا، حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے تھے، جیت بھی سکتے تھے. تو اب اسحاق ڈار صاحب ذرا دوبارہ سے لائم لائٹ میں آ گئے ہیں. تو جو ان کو سٹے مل گیا تھا، ان کا جو گھر تھا گلبرگ والا، اگر آپ کو یاد ہو، جس پر انہوں نے سٹے لے لیا تھا کہ جی اس کی نیلامی نہ کی جائے کیونکہ نیب اسلام آباد کو یہ مطلوب ہیں، اشتہاری اس کیس میں قرار دیے جا چکے ہیں. تو نیب کا یہ استدلال تھا کہ اس مکان کے ذریعے سیٹلمنٹ کی جائے پیسے کی، کہ یہ پیسہ جو ہے وہ قومی خزانے میں جمع ہونا چاہیے جو یہ انہوں نے مکان ان کا نیلام کر کے. کیونکہ اسحاق ڈار صاحب خود آ کر جواب نہیں دے رہے، خود جو ان پر چارجز ہیں ان سے انہوں نے راہ فرار اختیار کر رکھی ہے، لہٰذا قانونی راستہ یہی ہے کہ اب ان کے گھر کو نیلام کیا جائے. اور
اس پر یہ بڑے کانفیڈنٹ تھے کہ اسٹے مل گیا عدالت سے، تو اب وہ اسٹے اڑ گیا ہے۔ تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے آج بڑا زبردست فیصلہ کیا ہے کہ اس گھر کو نیلام کر دیا جائے۔ ان کی اہلیہ نے اس پر ایک وہ کیا تھا، اپنا درخواست دائر کی تھی کہ اس کو نہ کیا جائے، مسز تبسم اسحاق ڈار نے، جو کہ کینسل ہو گئی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں آگے آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے۔ ظاہر ہے دوبارہ سے یہ کوئی قانونی کارروائی کرنے کی تو کوشش کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔